अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि हुकूमत जो कि 28वीं तरमीम के ऊपर बड़े महीनों से काम कर रही थी और उसका बुनियादी नुक्ता एनएफसी को छेड़ना और बल्दियाती सिस्टम को दोबारा से फ़ाल करना था, उसके साथ दीगर लवाजमात भी थे, लेकिन ये वो चंद चीज़ें थी जो कि बहुत सी जमातों के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी दरीना मुतालबात थे। ऐसा लगता यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तो बहुत से मसाइल के ऊपर पैचअप हो गया है, लेकिन खुद जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके मसाइल खुलकर सामने आ गए हैं और MQM इस हवाले से एक बड़ी मिसाल है। जिस तरह पिछले कुछ दिन के दौरान मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग है वो बड़ी है, उससे ऐसा महसूस होता है कि ये मामला कोई इतना नया भी नहीं है। बड़ी अरसे से मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत से कोर इशूज़ के ऊपर वो कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर होने के बावजूद भी वो न सिर्फ हुकूमत बल्कि ख़ुद सिंध के अंदर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जुड़े बहुत से इशूज़ के ऊपर खुल कर बात करते रहे हैं। और अब जिस तरह उन्होंने वसीम अख्तर साहब से मुताल्लिक उनको गवर्नर सिंध बनाए जाने से रोके जाने की बात की है और 4 सीटों से 23 सीटों तक जाने की बात की है, उससे ऐसा लगता है कि मसाइल खुद इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बड़ी हद तक बढ़ चुके हैं। लेकिन ये मामला उस वक्त मज़ीद गंभीर हो गया जब वसीम अख्तर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने खुलकर कहा कि इस वक्त की लीडरशिप में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि लीडरशिप के तौर पर जाना जाए, जो कि बड़ा एक अफसोसनाक अमल है। लेकिन इससे महसूस होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस वक्त बहुत से मामलों में ज़वाल का शिकार है। क्या वाकई अगले इंतखाबात से पहले जो MQM की शक्ल है उसमें कोई चेहरा क़यादत के काबिल होगा बकौल वसीम अख्तर साहब के? और सबसे बढ़कर ये कि वो जो कराची का एक बड़ा वोट बैंक MQM की तरफ झुकाव रखता था, क्या वाकई उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन से पहले हाईजैक कर सकती है? वो क्या चैलेंजेस हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करने के लिए मेरे साथ हैं MQM रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अच्छा, बजाय इसके कि मैं उस कॉन्फ्लिक्ट से शुरू करूँ जो इस वक्त हम MQM में होता हुआ देख रहे हैं, आप सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो कराची की सूरत हाल है उसके अंदर MQM एज अ पॉलिटिकल पार्टी स्टैंड कहाँ करती है। उसके बाद मैं आपसे तफसीली जानना चाहूँगी कि मसाइल खुद MQM के अंदर कितने हैं, लेकिन अभी इस वक्त आप कहाँ MQM को ग्रेड करते हैं जो इस वक्त सिंध और ख़ास तौर पर कराची में आपका अपना पुराना वोट बैंक है? देखें, जो इस वक्त MQM के नशिस्तें हैं प्रोविंशियल असम्बली और नेशनल असम्बली में, वो एक अच्छी बड़ी तादाद रखती है। और मगर यहाँ तो हम एब्सोलूट मेजॉरिटी में भी रहे हैं बदकिस्मती से सिंध में, फिर भी आप अपना CM नहीं इलेक्ट करा सकते। तो मेरे ख्याल में नंबर्स अब मैटर करते नहीं हैं। सियासत इस नहज पे पहुँच गई है कि आपके अगर नंबर्स हैं और वहाँ कोई इश्यूज़ की बात भी करता है तो उसको रद्द कर दिया जाता है। आपके सामने मैं रखूँगा बल्दियाती निज़ाम। MQM वाहिद जमात है जो बल्दियात से उभरी है। पहला इलेक्शन MQM ने बल्दियात का लड़ा था। जमहूरियत की मॉन्टेसरी से MQM ऊपर आई थी। आज जो हाल है पूरी सियासत का, अगर मैं थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो कराची का हाल अगर किसी ने देखा है तो वो बखूबी पहचान जाएगा कि किस तरह से गवर्नेंस हो रही है। आप असेंबली में जितने भी नंबर्स हैं आपके, वो मैटर नहीं करते। आप अगर इश्यूज़ पे आवाज़ भी बुलंद करते हैं वो मैटर नहीं करते। आज NFC का जो हिस्सा मिलता है सिंध हुकूमत को, उसको देख लें। और जो डेवलपमेंट है पूरे सिंध में और स्पेशली कराची में जो हाल है, यकीन नहीं आता। आप लोग बाहर दूसरे शहर में बैठे, हम तो यहाँ रोज़ बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है हम खंडरात में रह रहे हैं। उनको चाहिए कि मेयर को सपोर्ट करें। अच्छा वसीम भाई, मुझे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो। वसीम भाई, मुझे थोड़ी सी एक और वजाहत आपसे चाहिए। ये तो जो मेयरशिप है, मतलब पीपल्स पार्टी का जो रोल है उस पर तो हम तफसीली बात करेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि नंबर्स मैटर नहीं करते। अब जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि जी हम 4 सीटों तक महदूद हो गए हैं और इसमें सबसे बड़ा मसला, फिर आपने भी जो तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी आपने ये कहा कि हमें अब नहीं, अगर हमने ठीक किया किबला तो फिर कब करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके ख्याल में बुनियादी लीडरशिप माइनस होने के बाद सिस्टम में रहना MQM की गलती थी, या आपको लगता है कि सिस्टम में रह तो गए लेकिन जिन लोगों को क़यादत मिली MQM की वो गलत फैसला था?
دیکھیں جو کچھ ہوا پاسٹ میں 22 تاریخ کو جو کچھ ہوا، جو ایک بانی و قائد کی طرف سے ایسا سٹیٹمنٹ آیا، ہم نے علیحدگی اختیار کی، اس کے بعد ہم جو بچے تھے لوگ، ہم چاہتے تھے کہ ایم کیو ایم ایک بڑی جماعت رہی ہے، تھرڈ بگیسٹ پارٹی تھی یہ، تھرڈ لارجسٹ پارٹی تھی یہ پاکستان کی، بغیر 9-0 کے نہ پرائم منسٹر بنتا تھا نہ پریزیڈنٹ بنتا تھا اس ملک کا سپورٹ کے، تو اس کی لیگیسی تو ہم نے رکھنی ہے نا۔ اب اس کے بعد ہم جتنے ذمہ دار بچے تھے ہم لے کے چل رہے تھے پارٹی کو، بہت مشکلات آئیں، جبر آئے، کیسز بنے، ہم کو اندر کیا گیا، مگر ہم نے پارٹی چھوڑی نہیں، ہم نے اپنا جو ڈائریکشن تھی اس سے ہٹے نہیں، ہم نے کاز کو بھولے نہیں، ہم کاز کو ہم اسی کو لے کے چل رہے تھے آگے۔ مگر جو حالات جن کا ذکر آپ کر رہے ہو، جس پہ میں نے بھی کل بات کی ہے، وہ میں نے مجبوراً کرنی پڑی مجھے، جس طرح سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور ہمیں کچھ سیٹیں نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں مل گئی تھی، تو ہمیں کم از کم اس بھرم کو رکھنا چاہیے تھا، ہمارے ذمہ داروں کو چاہیے تھا کہ عوام سے کانٹیکٹ رکھتے، کارکنان سے کانٹیکٹ رکھتے، تاکہ پارٹی میں وہ اتحاد کی شروعات ہوتی اور ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے۔ مگر افسوس کہ جو آج حال ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، پورا ملک دیکھ رہا ہے اور مذاق اڑا رہا ہے۔ تو جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں یہ کہ اس کو ایمیکیبلی لے کے چلیں، نہ کہ اپنے ایشوز جو کہ ودن پارٹی ریزولو کرنے چاہیے۔ آپ سڑک پہ، چوراہوں پہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اصل جو شکل ہے وہ سب کو پتا ہے، کارکنان کو سب پتا ہے ویئر وی اسٹینڈ، لوگوں کو، کراچی کے لوگوں کو پتا ہے ویئر وی اسٹینڈ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہو پورے ملک کی، تو ہمارے پاس جو سیٹیں ہیں ان کو اگر ہم مینیج کر لیں طریقے سے، جس طرح سے اللہ نے ہمیں یہ دے دی ہیں سیٹیں، تو ہم اپنی بگڑی ہوئی شکل بہتر کر سکتے ہیں۔ مگر ہم جس طرح سے دست و گریباں ہیں اس وقت اقتدار کی خاطر، پارٹی ودن پارٹی کے اندر جو پوزیشنز ہیں ان کے لیے، تو یہ ایک بڑا گندا میسج جا رہا ہے نیچے کارکنان۔ دیکھیں اس میں شہادتیں انوالو ہیں، کارکنان جو ہیں کنفیوز ہیں، وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اتنی بڑی جماعت جس پہ ہم نے قربانیاں دی، ہمارے یہ واحد جماعت ہے جس قربانیوں کے صلے میں ہمارا اپنا قبرستان بن چکا ہے، ایک شہیدوں کا قبرستان موجود ہے۔ تو اس اسٹرگل سے ہم تو پیچھے نہیں ہٹے، مگر جو یہ ایک لوگ بیٹھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم آگے بڑھے، تو میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں بڑھ سکتی، اس طرح متحد نہیں ہو سکتی، اس طرح مضبوط نہیں ہو سکتی جس طرح سے ہم سب چاہ رہے ہیں کہ میں اقتدار میں آ جاؤں، میں لیڈ کر جاؤں پارٹی کو، میں اچھی پوزیشن پہ آ جاؤں۔ جب پارٹی مضبوط ہوگی تو اچھا لگے گا کسی پوزیشن پہ آنے کے لیے۔ اچھا وسیم بھائی، مجھے ایک اور چیز بھی، جی مجھے ایک اور چیز بھی آپ سے جاننی ہے۔ دیکھیں آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ چلیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے اختلافات اپنی جگہ، میں خود کراچی کے مسائل اوبویسلی ہم نے بڑا ٹائم وہاں پر گزارا، سمجھتی ہوں وہاں کے لوگ چاہتے ہیں ڈیلیورنس۔ ایم کیو ایم جو ماضی میں تھی اس میں ڈیلیورنس تھی، آپ کو جب میئر بنایا گیا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو فنڈز ہی نہیں دیے جاتے تھے، اور اس کا شکوہ آپ نے کئی مرتبہ کیا۔ آپ کے خیال میں یہ جو پیپلز پارٹی کو میئر شپ ملی، انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو کہتے ہیں ہم نے کراچی کا نقشہ بدل دیا، ہم ان جگہوں سے بھی الیکٹ ہوئے جہاں پر پیپلز پارٹی کی کبھی ووٹ بینک تھا ہی نہیں۔ آپ کے خیال میں کراچی کو اس حال پر پہنچانے میں خود پیپلز پارٹی کا کتنا رول ہے، اور جو ایم کیو ایم کا ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے وہ یہ جو ایم کیو ایم کے اختلافات ہیں ان سے کتنا منحرف ہو کے دوسری پارٹیز کی طرف جا سکتا ہے جس میں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی شامل ہیں؟ دیکھیں جو آج چہرہ بنا ہوا ہے کراچی کا، 18 سال ہو گئے ان کو یہ رول کر رہے ہیں، اور یہ ہم پہ ہی الزام ڈالتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا بگاڑ ہے یہ۔ چلے میں فرض کر لیتا ہوں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں اور اس کی وجہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، تو 18 سال میں آپ کو چاہیے تھا نا کہ ان چیزوں کو بہتر کر لیتے، آپ نے نہیں کی۔ 18 سال ہو چکے ہیں، کراچی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اچھا میں تو اگر بات کروں گا تو وہ پولیٹیکل لی جائے گی اور وہ کرٹیسزم میں آ جائے گی۔ کراچی کے حالات پہ پوری دنیا میں جو پاکستانی بستے ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں،
میڈیا کے لوگ, اپنا شو بزنس کے لوگ لاہور جاتے ہیں تو وہ میرے بھی دوست ہیں وہاں, وہ بولتے ہیں یار آپ رہ کیسے رہے ہو کراچی میں, وہ کہتے ہیں لاہور شفٹ ہو جاؤ, یہاں بہت بہتر ہے. اور واقعی میں لاہور میں نے دیکھا ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے, بہتر ہے لیونگ سٹینڈرڈ ادھر کا. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے تاکہ یہ چیزیں ٹھیک کریں, مگر ہم تو اپنے ہی آپس میں لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو دیکھ کے بڑا افسوس ہوا. وسیم بھائی لیکن یہ فرمائے گا کہ یہ جو ابھی مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صاحب کا کانفلکٹ ہوا ہے, دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نے اس میں کچھ نہیں کہا لیکن آپ کا نام بھی آ گیا کہ جی آپ کو گورنر سندھ بنانے سے روکا گیا. اب آپ اس کانفلکٹ کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں ہی شخصیات بڑی مضبوط ہیں اپنے آپ میں, کیونکہ اب اگلا الیکشن سے پہلے obviously بلدیاتی انتخابات کی طرف بھی اگر جانا ہے, سسٹم کو فعال کرنا ہے, 28ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں. سب سے پہلی ڈیمانڈ ایم کیو ایم کی یہ تھی کہ بلدیاتی سسٹم کو فعال کیا جائے. تو اگر ایسی سچویشن میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, 2024 کا انتخاب تو گزر گیا, یہ جو اگلا الیکشن آئے گا وہاں پر پھر ایم کیو ایم کتنی سیٹوں تک محدود رہ جائے گی اگر یہ معاملہ ریزولو نہیں ہوتا, ایم کیو ایم والے بیٹھ کر بات نہیں کرتے آپس میں؟ دیکھیں ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے, ایم کیو ایم کے کارکن اسٹرانگ ہیں. اب جو فیسز بچے ہیں جو اس لیگوسی کو لے کے آگے جانا چاہتے ہیں, ان کی کوئی پارٹی میں ایسی حیثیت نہیں ہوتی. ہمارا جو لیڈر تھا اس سے ہم نے علیحدگی اختیار کر لی. اب ہم اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے پتنگ کو اور پارٹی کو, کیونکہ اس میں شہادتیں انوالو ہیں, اس میں اسیری ہے, اس میں مسنگ پرسنز ہیں, لوگوں نے جانے دیے, ہم تو بچ گئے. ہم چاہتے ہیں, اور یہ بنی کیوں تھی, ان ایشوز کی وجہ سے بنی تھی جو سندھ میں شہری علاقوں میں ایشوز تھے. اب تو وہ خیر دیہی علاقوں کے بھی ایشوز کو دیکھ رہی ہے. یہ وجہ تھی اس کے بننے کی. اگر ہم آپس میں دستوں گریباں ہوں گے تو آرٹیکل 140A پہ کیسے پریشرائز کرے گا کوئی گورنمنٹ کو. جب میں میئر تھا تو آرٹیکل 140A کی پٹیشن سپریم کورٹ سے گلزار صاحب سے ہم نے کروائی تھی. میں نے پورے 4 سال کوئی کام نہیں کر سکا, سب جانتے ہیں, مگر پورے ملک میں کسی کی اگر آواز تھی تو وہ میئر کراچی کی آواز تھی. میں آواز دے رہا تھا کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جائے. جب تک بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہوگا پورے ملک کا, نہ ڈیموکریسی ہو سکتی ہے اس ملک میں, اور نہ آپ کی فائنینشیل کنڈیشن بہتر ہو سکتی ہیں. اصل تو کرپشن ہے. ہمارے شہر میں, ہمارے صوبے میں اتنی کرپشن ہے کہ کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی, ساری حدیں کراس کر چکے ہیں. یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ یہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی اور نہ ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے. اور اگر ہم اس کام میں لگ جائیں, ود ان پارٹی ہمیں اپنی اپنی سیٹیں چاہیے, تو پھر جو ایشوز ہم جس وجہ سے وجود میں آئے تھے وہ ایشوز کہاں رہ جائیں گے. آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن آج تک نہیں ہوئی ہے. کیوں نہیں ہوئی؟ یہ ذمہ دار جو آج بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. یہ ان کو چاہیے کہ سارے جھگڑے بھول کے, ساری وزارتوں کو چھوڑ کے آپ آرٹیکل 140A پہ سختی سے سٹینڈ لیں, جو کہ نہیں لیا جا رہا. میں مجبوراً پریس کلب میں بات کرنے پہ مجبور ہوا تھا یہ, ورنہ میں کبھی نہیں بولتا. حالانکہ لوگ باتیں کرتے ہیں مگر میں خاموشی سے دیکھ رہا ہوں. مجھے بھی 40 سال ہو گئے ہیں اس جماعت میں نے پارٹی چھوڑی نہیں ہے, مگر دکھ ہوتا ہے. کارکن مایوس ہے, مجھ سے رابطے میں ہے, سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ رابطے میں ہیں, وہ ہنس رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. پارٹی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے سیٹوں کے لیے آواز بلند کی جائے کہ مجھے یہ چاہیے, میں یہاں جاؤں, میں یہاں جاؤں. تو یہ کیا طریقہ ہے, سمجھ سے باہر ہے. اور جہاں سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو سونے پہ سہاگا, یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. وقت کے لیے obviously جو کراچی کے لیے سوچتا ہے, وہاں کے عوام کے لیے سوچتا ہے, وہ یہ تمام چیزیں تو کھلا اظہار خیال کرے گا. وسیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, نہ صرف سابق میئر ہیں کراچی کے, بہت سے کور ایشوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن جس طرح بلدیاتی سسٹم کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے اور جس طرح ایم کیو ایم کو عروج ملا اور اس کے بعد مسائل کا شکار ہوئی ہے, اس سے لگتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو خود بھی سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ آیا اگلے انتخابات سے پہلے کس طرح جو اپنا ووٹ بینک ہے اس کو فعال کرنا ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں, جہاں ایک طرف امریکہ اور ایران کی جنگ میں ایک مرتبہ پھر ہم ٹیمپریچر بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. کیا واقعی وہ تمام ایفرٹس جو کہ پاکستان اور دیگر دوست ممالک کی طرف سے کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام رائگاں ہو چکے ہیں؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں پاکستان کے اندرونی پولیٹیکل چیلنجز اور جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن ایک اور بڑا مسئلہ جو کہ خطے سے جڑا ہے لیکن اس کا بہت بڑی حد تک پاکستان کے اوپر بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے, وہ ہے ایران اور امریکہ کا دوبارہ بڑھتا
दोबारा बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट। एक तरफ हम ऐसा देख रहे थे कि हम एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अचानक ही सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील भी हुई, और जिस तरह अब ईरान और अमेरिका के दरमियान एक मरतबा फिर खिंचाव मौजूद है, उससे लगता यह है कि मामला इतनी आसानी के साथ सेटल डाउन नहीं हो सकेगा। और दूसरा, पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट, एक तो खित्ते में अदम इस्तेहकाम भी है, लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोलियम प्राइसेस का जो एक अनकंट्रोलेबल एक रेस है, वो भी पाकिस्तान को बड़ा डायरेक्टली हिट कर रही है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ एक ज़ियाकार हैं, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब भी रहे हैं, और बहैसियत सफ़ीर जेनेवा और न्यूयॉर्क में अपनी खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं, और साबिक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर भी हैं। सरदार मसूद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, सर आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, हमने इससे पहले भी कई प्रोग्राम्स में, मुझे याद है कि हमने आपसे डिस्कस किया, और हर दफ़ा ऐसा लगा कि ईरान और अमेरिका एक मुआहदे के बड़ा करीब हैं, लेकिन आप हमेशा ये कहते रहे कि इस प्रोसेस में बहुत ही तहम्मुल के साथ, और ये एक टाइम गेन प्रोसेस है। अब ऐसा लग रहा है कि वाकई इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हम अमन की तरफ जा सकेंगे, या ये जो टाइम लग रहा है ये हमें दोबारा जंग की तरफ धकेल देगा? जो इस वक्त सूरत हाल है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि मुफाहमती यादाश्त ने जो पूरे के पूरे इत्तेफाक राय पैदा किया था और जो माहौल पैदा किया था, उसका खिलासा आहिस्ता था। और वो ये है कि दोनों तरफ से हमले तेज तर हो रहे हैं, और जो तीन जगह पे सस्ती महाज खुले हुए अभी भी, क्योंकि पाकिस्तान को, कतर को, ओमान को कर रहा है, लेकिन कामयाबी कहीं भी नजर नहीं आ रही। दो चैलेंजेस हैं। एक जो भी वजूद थी, उसकी वजह से जो है इनके हमले, जो इनका तबादला शुरू हो गया है। और दूसरा ये है कि जो रेटरिक है वो बहुत गुस्से वाली है, बहुत मुआनदाना है, बहुत दुश्मनी की है, और उसके बाद एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, और उन धमकियों के ऊपर अमल पैरा भी हैं। अभी जो ताज़ा तरीन धमकी सदर ट्रंप की तरफ से आई है कि वो खुद जो है आबना हर्मुज का पहरा देंगे, वहाँ 20% को चार्ज करेंगे। इसका मतलब ये है कि 28 फरवरी से पहले जो सूरत हाल थी, उसके बाद जंग, दौरान जंग जो ईरान था, उसने जो है अपनी गवर्नेंस का दावा किया, और कुछ टोल भी चार्ज किया, और एक जो है एक रास्ता वहाँ वज़ा किया। दूसरी तरफ जो है उनके ओमान के साथ मुज़ाकरात थे कि हम जो है इस इन 60 दिनों के दौरान कोई ऐसा फार्मूला बनाएं जिसके तहत हम आपदा हरमुज के ऊपर कंट्रोल कर सकें। तो लेकिन अब ये सूरत हाल है कि वो झगड़ा तो जारी है, लेकिन उसके अलावा जो जो चीज़ें मुफाहमती यादाश्त में कामयाब हुई थी, या कामयाब की तरफ बढ़ने के लिए जिन जवाब पैदा किया गया था, वो सारी की सारी खत्म हो गई हैं एक एक करके। आपदा नहीं है। जो इत्तलात के मुताबिक, जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक, कोई 6 से 7 जहाज गुजरे हैं ये पिछले 24 घंटों में, जबकि इनकी आम तादाद जो 28 फरवरी से पहले जो है 100 के करीब होनी चाहिए, या 100-120 के दरमियान होनी चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि बेशतर जहाज जो है वो ईरानी रूट से जा रहे हैं, ओमानी रूट से नहीं आ रहे हैं। तीसरे इसमें ये भी हो रहा है कि जो इसमें ईरान में जो एक वहाँ आमादा हुआ था, वहाँ से इंतकाम की आवाज़ें आ रही हैं। खुद सदर ट्रंप जो है अपनी एक उस बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट कंस्टिट्यूएंसी के सामने जवाबदेह हो गए हैं, उनकी तरफ से दबाव आ रहा है। अच्छा, जो मफाहमती यादाश्त में ये कहा गया था कि ईरान इस दौरान, यानी 60 दिनों के दौरान जब मुज़ाकरात हो रहे होंगे, तो तेल बैनुल-अक़वामी मंडियों में और बैनुल-अक़वामी रास्तों से बेच सकता है, और उसकी कीमत भी वसूल कर सकता है। वो भी अमेरिका ने विड्रॉ कर ली है। और फिर ये था कि उन्होंने ये भी वादा किया था अमेरिका ने कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, तो वो उन्होंने दोबारा से सैंक्शंस नाफिज कर दिए हैं। इस वजह से पाकिस्तान अभी भी जो है सालिस है, अभी भी जो है राब्ते में है। आपने देखा होगा पिछले 24 घंटे में या 48 घंटे में किस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म ने पज़ेशियान से बात की, हमारे जो नायब वज़ीर आज़म ने अब्बास अराक़ची साहब से बात की, और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहाद। अभी पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, या एक नई ज़िम्मेदारी आन पड़ी है, कि जिस तरीके से उसने इलाक़ाई हलीफों से मिलकर मार्च के आखिर में एक कंसेंसस पैदा किया था मीडिएशन के लिए, दोबारा उनके साथ सलाह मशवरा करके अमेरिका और ईरान को आमादा करे, ये जंग की तरफ जो ये हो रही है मूवमेंट है, इसको ख़त्म किया जाए,
دوبارہ مذاکرات کی میز کے اوپر ان ممالک کو لایا جائے. اور یعنی ہماری صلاح ابھی تو کوئی نہیں مان رہا ہے. جو اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے کسی نے نہیں ہماری صلاح مانی، حالانکہ پاکستان یہ صلاح دیتا رہا ہے دونوں ممالک. اچھا، اس میں سر یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ کی اپنی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس طرح مڈل ایسٹرن کنٹریز کا پچھلے فیز میں ایک بڑا صبر و تحمل برداشت کا ایک لیول ہم نے دیکھا، اب جس طرح مختلف اپرچونٹیز نکل رہی ہیں، دبئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فجیرہ میں نیا ایک اپنا پورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ دبئی کے اوپر تھوڑا ٹریفک بھی کم ہو، سچویشن کچھ کول ڈاؤن ہو. تو سعودی عرب کے اوپر بھی پریشر ہے، کویت کے اوپر بھی وہ بھی اٹیکس کی لپیٹ میں آیا. تو آپ کے خیال میں کیا مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اتنا ٹالریٹ کریں گے جو کچھ ایران، کیونکہ ایران تو ریاکشن میں مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر ہی اٹیک کر رہا ہے جو امریکہ کے بیسز ہیں جہاں؟ دیکھیے، ایران کو یہ پتا ہے کہ ان کی جو بیسٹ اور میکسیمم لیوریج امریکن بیسز جب ان کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں تو اس سے خلیجی ریاستوں کی معیشتیں متاثر ہوتی ہیں، اور ان کی مطلب ہے وہاں تباہی و بربادی بھی ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے ان کی جو شہرت برباد ہوئی ہے کہ ان کی شہرت تھی کہ جناب یہ محفوظ ترین علاقے ہیں سرمایہ کاری کے لیے. تو یہ وہ لیوریج استعمال کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ اس کی جو ہے لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز اور اس قسم کے حملے جو تھے وہ ایک ایٹم بم سے زیادہ مہلک ہتھیار تھا جو ایران نے استعمال کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی طرف سے کم از کم یہ جواز یہ ہے کہ جو ممالک بھی اپنی سرزمین امریکہ کو دے رہے ہیں حملے، قطر ہو، بحرین ہو، تو وہ ان کے نشانے پہ ہیں اور انہوں نے امریکن بیسز کو نشانہ بنایا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے فجیرہ کا ذکر کیا آپ نے، سعودی عرب کا ذکر کیا، تو فجیرہ کی جو پورٹ ہے وہ پہلے سے زیر استعمال ہے. یعنی یو اے ای نے اپنے جو عمان کا جزیرہ نما ہے جی اس کے پیچھے سے ایک انہوں نے پائپ لائن گزاری ہوئی ہے اور اس دوران وہ تیل وہاں سے بھیجتے رہے ہیں فجیرہ. اسی طریقے سے سعودی عرب نے جو ہے یعنی خلیج فارس سے جو ساحل ہے اس سے لے کے بحرۂ قلزم یا ریڈ سی میں ایک پہلے سے پائپ لائن بنائی ہوئی ہے، اور اس دوران بھی جو ہے نا بڑی بھاری مقدار میں تیل وہاں بھیجا ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایران نے بھی متبادل انتظامات کیے ہیں. انہوں نے مثال کے طور پر ان کا جو ہے ایک روٹ پاکستان کے ساتھ ہے، ایک افغانستان کے ساتھ ہے، پھر جو ہے ایک روٹ جو ہے ان کے ٹرین کے ذریعے جو ہے وہ ترکمانستان کے ذریعے ہے، وہ ان کے جو ہے صوبہ ہے گلستان اس سے گزر کے اوپر جاتا ہے. تو وہ اور پھر جو ہے انہوں نے کیسپین سی کو استعمال کرنا ہے. لیکن آپ سب یہ جمع تفریق کر لیں، ان میں سے کوئی چیز بھی آبنائے ہرمز کی متبادل نہیں ہو سکتی. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے سر کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ٹاپ نوچ قسم کی لوکیشن ہے. اچھا، ایک پوائنٹ اور آپ سے میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل ایشوز پر تو بات کی ہے، کیونکہ آپ آزاد کشمیر میں بحیثیت صدر بھی رہے اور آپ نے خود بھی کشمیر کی ڈائنامکس اور پولیٹیکل افیئرس کو آپ سمجھتے ہیں. تو سر اس کے اوپر بھی ایک کامنٹ چاہوں گی کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے وہاں پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی ریسنٹلی دوبارہ کانفلکٹ کو ہائپ دینے کی کوشش کی اور وہاں پر کچھ فائرنگ کے واقعات ہوئے، سیکیورٹی آفیشل کی بھی جانیں گئیں. آپ کے خیال میں گورنمنٹ کا جتنا ایک ریزیلینس تھا، برداشت تھا، وہ ہم نے اس کا مظاہرہ دیکھا، لیکن آپ اگر وہاں صدر ہوتے یا آپ گورنمنٹ کو جو وفاق میں ہے اس کو کیا ایڈوائز کرتے کہ سچویشن کو کیسے ٹیک اپ کیا جائے؟ کیونکہ اب تو یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں کہ ان کی پرائیورٹیز جو تھیں وہ کچھ اور تھیں. میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ آج کے جو واقعات ہیں اور جو بھی جب سے یہ مظاہرے جاری ہیں جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جہاں جہاں سطح کا استعمال ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے جنم ضائع ہوئی ان کے اہل خانہ سے میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں. دوسری یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا سلسلہ ہے یا جو ان کی تحریک ہے یہ چل رہی ہے کوئی تقریباً جو ہے 2023 سے چل رہی ہے، اور 2023 سے آزاد کشمیر کی حکومت پاکستان ان کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی ہے، بلکہ انہوں نے اداروں کے ساتھ بھی براہ راست مذاکرات کیے ہیں. اس طریقے سے انہوں نے رفتہ رفتہ اور درجہ بدرجہ ان کو ایک خاص قسم کا مقام دیا. یعنی جب یہاں سے پاکستان سے پورے کا پورا جو ہے فیڈرل منسٹر کا یا پیپلز پارٹی کے اعلیٰ ارکان کا جس میں ایک سابق وزیر اعظم بھی شامل تھے، جب وہ ان سے مذاکرات کرتے تھے تو پھر جو ہے جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما تھے وہ یعنی ان کی توقعات بڑھ گئی، وہ ان کو تقریباً ایک اینٹی کا درجہ دے دیا گیا. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ انتخابات میں جائیں
انہوں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے مظاہروں کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہ ہے کہ ان جو مطالبات تھے ان میں سے بیشتر جو ہے عوامی مطالبات تھے، جو آپ پہلے جو ہے اپوزیشن کے مطالبات اٹھایا کرتی تھی یا حکومت آزاد کشمیر خود اٹھایا کرتی تھی، لیکن جب 2023 میں اس قسم کی کوئی سیاسی تجربہ کاری ہوئی تو اس کی وجہ سے پورا نظام درہم برہم ہو گیا، ایک خلا پیدا ہوا۔ وہ خلا کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے جو ہے اسے پر کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب کہنے کے بعد جو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت نے ان کو عزت دی، فیڈرل گورنمنٹ اور سب نے ان کے جو 38 مطالبات تھے کم از کم مختلف حوالوں سے اگر آپ بات کریں تو تقریباً 36 کے قریب قبول کر لیے ہیں۔ باقی کے لیے بھی حکومت آزاد کشمیر تیار تھی۔ ان کی ساتھ میرا خیال ہے کہ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں ان کی درخواست یہ تھی کہ آپ جو ہے تھوڑا سا مؤخر کریں اس پورے کے پورے جو مظاہرہ ہے۔ یہ انہوں نے 9 جون کو شروع کرنا تھا، ان کا کچھ تھوڑا سا مؤخر کریں۔ ایک تو الیکشن شیڈول جاری کرنا تھا، دوسری جو اعلیٰ قیادت ہے وہ مصروف تھی، ایک ثالثی کے سلسلے میں مصروف تھی، اور دوسرے اور بہت سے کام تھے۔ تو یہ ہے کہ یعنی یہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہا۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ہمارے مسعود خان صاحب موجود تھے، سابق صدر آزاد جموں و کشمیر اور اقوام متحدہ میں بحیثیت مستقل مندوب۔ یقیناً بین الاقوامی محاذ پر بھی اور پاکستان کے اندرونی محاذوں پر بھی گورنمنٹ کو بہت ہی سوچ بچار کے ساتھ کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اسی بات کے اوپر، اور خاص طور پر اسی سے ریلیٹڈ کچھ ایشوز کے اوپر ہم گورنمنٹ کا موقف جانتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں حکومت پاکستان اور اس کے لیے مختلف جو مسائل ہیں وہ ابھی بھی برقرار ہیں، لیکن اس کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں اپنے بیانات کی وجہ سے ان مسائل میں مزید اضافہ کر دیتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا شہداء سے متعلق جو بیان ہے، یقیناً نہ صرف یہ کہ اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، بلکہ خود حکومت کو بھی بہت سی چیزوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کیونکہ ایک بڑے جید سیاستدان ہیں، یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بیان شاید مولانا صاحب کو سوٹ نہیں کرتا تھا۔ لیکن بڑی حد تک دیکھا جائے تو ایک طرف بات چیت کے حوالے سے بھی ماضی میں ایک تعلق رہا ہے JUIF کا اور مسلم لیگ نون کا۔ اب کس حد تک اس بیان کی روشنی میں آگے ان دونوں سیاسی جماعتوں کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ بن سکتا ہے، اور خاص طور پر جو آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں اس میں جس طرح پیپلز پارٹی اور JUIF نے ہاتھ ملایا ہے، کیا واقعی سیاسی جماعتیں شہداء جیسے ایک بہت ہی سینسٹیو عنوان کے اوپر گفتگو کر کے عوام کی رائے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ حکومت پاکستان اس پہ کیا سوچتی ہے، اور باقی تمام چیزوں کے اوپر اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور کوارڈینیٹر منسٹر اختیار ولی خان صاحب۔ اختیار صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون اور ان کی جماعت JUIF میں بڑی قربت رہی ہے، لیکن شہداء سے متعلق بیان دینا اس کو گورنمنٹ کے کچھ لوگ طلال چودھری صاحب اور دیگر جو آپ کے رفقا ہیں وہ کنڈیم تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر کوئی اسٹرانگ فوٹنگ لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میری بہن ثنا۔ بات ایسی ہے کہ کنڈیم سے تو بات تھوڑی سی آگے اب نکل گئی ہے۔ یہ کنڈیم تو صرف حکومت نہیں کر رہی ہے، کنڈیم تو پورا پاکستان کر رہا ہے، کنڈیم تو پورا پاک فوج کے جتنے متوالے ہیں، چاہنے والے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مسلم امہ میں، بیرون دنیا میں، پوری دنیا اس کو کنڈیم کر رہی ہے۔ مطلب آپ شہداء کی قربانی کو کس طرح اس پر کوشچن مارک ڈال سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو پاکستان کی خاطر اپنی جانیں دے رہے ہیں، دیکھیں تنخواہ والی بات کر کے میں مولانا صاحب کو بہت قداور شخصیت سمجھتا ہوں، اور وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بات انہوں نے کی ہے شاید وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے یا ان کے منہ سے کچھ اور نکل گیا۔ مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ مولانا صاحب کو جس دن اس بات کا ادراک ہوگا وہ ان الفاظ کو واپس بھی لے لیں گے، ورنہ جو تنخواہ لیتا ہے، چاہے وہ کوئی صحافی ہے اور وہ اپنے دوران ڈیوٹی شہید ہوا، چاہے وہ کوئی رینجر کا سپاہی ہے، چاہے وہ پولیس کا ہے، چاہے وہ فوج کا ہے، FC کا ہے، کوئی بھی ہو، اور یا کوئی وہ سیاسی کارکن ہے، تو اگر جتنے شہید ہو گئے تو میرے خیال میں یہ تو ان سب کی شہادتوں پہ اس کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ مولانا سے میں کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا، ہی ہیو دا گٹس، اس میں یہ گٹس ہیں۔ اس کو جب یہ بات سمجھ آئے گی تو مولانا صاحب جو ہیں یہ الفاظ واپس بھی لے لیں گے، وہ معذرت بھی کر لیں گے، بات غلط کی ہے اور اس کو غلط ہی کہیں گے۔ شہداء پاک فوج پر اس طرح کی بات جو ہے نہیں کر سکتے۔
اس کے لیے کسی کو الاؤ نہیں کیا جا سکتا، ورنہ کیپٹن کرنل شیر کی روح ہم سے سوال کرے گی۔ میجر عزیز بھٹی شہید سے لے کر آخری جو ہمارے گروپ کیپٹن عاصم صاحب شہید ہوئے ہیں، ان کا خون ہم سے سوال کرے گا۔ ان کے ورثاء کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور جن کے مرتبے کے بارے میں میرے اللہ نے، میرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ شہداء اٹھیں گے روز قیامت انبیاء کی صف میں، تو جن کو اللہ عزت دیتا ہے، میرا نبی، میرا مذہب، میرا عقیدہ، شریعت اور قرآن دیتا ہے، ہم کیوں نہ دیں؟ تو میرے خیال میں یہ جو بارڈر پر کھڑے ہو کر ہمارے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں، وہ سپاہی، وہ جوان، وہ آفیسر، چاہے وہ ایف سی کے ہیں، فوج کے ہیں، رینجرز کے ہیں، ملیشیا کے ہیں، ان سب کی دل آزاری ہوگی اور وہ ڈی مورلائز ہوں گے۔ تو میرے خیال میں مولانا کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی فوج ڈی مورلائز ہو، ان کے شہداء کے جو ورثاء ہیں وہ ڈی مورلائز ہوں۔ مولانا ان الفاظ کو واپس لیں گے ڈیفینیٹلی۔ یہ بھی فرمائے گا کہ جہاں اپوزیشن کی بات ہوئی ہے تو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات میں آخر کیا چیز ہے جو کہ رکاوٹ ہے؟ ابھی بڑے طویل انتظار کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے علیمہ خان صاحبہ نے دوبارہ کارکنوں کو سڑکوں پر آنے کی بات کہہ دی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ کو اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے بات چیت کے لیے؟ میرے خیال میں پہلی بار کوئی اچھا پولیٹیکل موو انہوں نے لیا ہے کہ وہ لوگ کمیٹیز میں واپس آ گئے۔ کمیٹی سے نکلنا ان کی بیوقوفانہ ان کا فیصلہ تھا، واپس آنا ان کا دانش مندانہ فیصلہ ہے۔ علیمہ باجی جو ہے تو وہ کسی اور چکر میں ہے، ان کا گول یہ نہیں ہے جو آپ کو سامنے سے نظر آ رہا ہے، ان کا گول کچھ اور ہے۔ وہ غلط چل رہی ہیں اور وہ شاید پارٹی کی چیئرمین شپ، اس پر قبضہ، اپنے گروپ کو مضبوط بنانا۔ گزشتہ دنوں بھی آپ نے سنا ہوگا شیر افضل مروت نے بھی اس بات کا حوالہ دیا تھا کہ مجھے علیمہ خان نے اپنے گروپ میں شامل ہونے کے لیے کئی بار انہوں نے مجھے آفر کی، بٹ آئی ریفیوزڈ۔ تو علیمہ باجی کی جو اب پاکستان تحریک انصاف میں اگر یہ دم خم ہوتا تو ایسے موقع پر وہ تحریک نہیں چلا سکتے۔ پی ٹی آئی اب تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ان میں وہ پوٹینشل نہیں ہے، وہ انرجی نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو شاید آج قائمہ کمیٹی کے کمیٹیوں میں دوبارہ اس کو جوائن کرنے کا اعلان نہ کرتے، اب وہ تحریک کی طرف ہی جاتے۔ لیکن تحریک اگر علیمہ باجی اکیلے چلانا چاہتی ہیں تو چلانے دیں، وہ میرے خیال میں چترال وترال پہنچ گئی ہیں، گرمی کا موسم ہے، کوئی ٹھنڈا ونڈا لیں گی وہاں پہ، تو امید ہے ان کو سمجھ آ جائے گی اور اپنی کال شال واپس لے لے گی۔ پہلے بھی اسے انہوں نے اس طرح کی کالیں دی ہیں، پھر وہ واپس ہو گئی۔ تو یہ ایک کام تو اچھا ہو گیا کہ انہوں نے اس چیز کو ہی ختم کر دیا کہ اب اڈیالہ جیل کے سامنے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بھی فرمائے گا کہ جہاں مذاکرات کا ذکر کیا ہے تو وہیں آزاد جموں و کشمیر میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بڑے عرصے تک بات چیت کی گئی، لیکن پھر اس کے بعد ان کے خلاف ایکشن ہوا۔ لیکن جو ریسنٹلی پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران واقعات ہوئے جس میں سیکیورٹی آفیشل کی بھی جان گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں اب کہ امن و امان خراب کرنے کی کوشش تو ہوئی ہے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے، لیکن اب حکومت اس کے اوپر کیسے رسپونڈ کرے گی؟ الیکشن ہو گیا، اپنے وقت پر ہوگا، بدماشی کسی کی نہیں چلے گی، کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا گورنمنٹ کی ریٹ کو، جو ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ٹکرائے گا۔ تمیز کے اور ڈسپلن کے دائرے میں رہتے ہوئے، جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی مطالبہ ہو، اس کو سنا بھی جائے گا، مانا بھی جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا انٹینشن کچھ اور ہے، اگر آپ کے ارادے کچھ اور ہیں، تو پھر اسی طرح آپ کو پھر ملیں گے جس طرح ایک حکومت ملتی ہے، جس طرح ریاست سے ڈیل کرتی ہے۔ اور اس وقت تک تو جتنی چیزیں پروف ہو چکی ہیں، تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے تو ان کا جو ایجنڈا ہے وہ پولیٹیکل نہیں، وہ ڈیسٹیبلائزیشن ہے۔ پاکستان میں، کشمیر میں وہ ایک گندا ایجنڈا لے کر اس کو چل رہے ہیں اور ان کو چلنے نہیں دیں گے۔ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، یہ لوگ جو ہے یہ ان کی کوئی نہیں سنے گا۔ یہ خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کا جو اسٹرینتھ ہے وہ بھی تھن آؤٹ ہو رہی ہے اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی ٹوٹتی جائے گی۔
بہت بہت شکریہ اختیار ولی خان صاحب، کوارڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے۔ یقیناً گورنمنٹ مختلف اس وقت جو سچویشنز ہیں اس میں ایک ساتھ انوالو ہے اور یہ بیلنس ایک رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، ایک طرف بین الاقوامی سطح کے اوپر مشکلات اور دوسری طرف پاکستان کے اندر بھی بہت سے محاذوں کے اوپر جو مسائل ہیں۔ یقیناً گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہوگا کہ حکومت ایسے موقع کے اوپر جو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی ایک پیج پر لا سکے تاکہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔